वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी होस्ट महरीन फातिमा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे होंगे। प्यार इंसान की फितरत में शामिल एक जुज़ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सांस लेना, खाना पीना, सोना, जागना इंसानी फितरत के अहम एलिमेंट्स हैं। इसीलिए हम हर इंसान से बहैसियत इंसान प्यार करते हैं। हम फितरत से प्यार करते हैं, हम अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, अपने अजीज और रिश्तेदारों से प्यार करते हैं, अपने घर वालों से, माँ बाप से, बहन भाई, बीवी, बच्चे, शौहर से प्यार करते हैं। तो प्यार तो इंसान की फितरत में शामिल है, इसीलिए प्यार किया करें। अपनी फितरत को पहचानिए क्योंकि फितरत ही इंसान को इंसान बनाती है। बहुत से लोग अपनी फितरत से हटकर इन सब रिश्तों से प्यार नहीं करते तो गलत करते हैं। प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता, हमें भी प्यार की जरूरत है और हमसे जुड़े रिश्तों को भी प्यार की जरूरत है। इसी खूबसूरत बात के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ सेहत और फिटनेस के हवाले से। जी तो जनाब, सूरज सवा नीजे पर है और गर्मी की शिदत में मजीद इजाफा हो चुका है। गर्मी के मौसम में सेहत के मसाइल भी बहुत बढ़ जाते हैं। इनमें डायरिया, फूड पॉइजनिंग और जबकि यरकान आम है। गर्मी की शिदत में इजाफे के बायस प्यास की शिदत में भी इजाफा हो जाता है और फिर इस प्यास को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मशरूबात और हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक ना होने की वजह से इन तमाम मसाइल की वजह भी बन सकते हैं। इन तमाम मसाइल से कैसे बचा जा सकता है? डायरिया, हैजा और यरकान जैसे मसाइल की वजह क्या है? इन तमाम मसाइल की इब्तदाई इलामात क्या है? इन तमाम बीमारियों की वजह गर्मी है या कोई और अवामिल भी इसमें शामिल हो सकते हैं? हमें इन तमाम बीमारियों से कैसे बचाव करना चाहिए, इस सब पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में मदद किया है। डॉक्टर मसूद शेख हमारे साथ मौजूद हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। और सर जैसा कि आप जानते ही हैं, गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा दिन ब दिन इजाफा भी होता जा रहा है और बीमारियों में भी साथ साथ इजाफा होता जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो क्या देखते हैं आप, बेसिकली डायरिया है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, ये जो हमारी बीमारियां हैं इंसान की, बड़े हों या बच्चे, उनका सीज़न के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। अब सर्दियां जैसे चेंज हो जाती हैं, गर्मी आती हैं, तो जैसे आपने खुद इंट्रो में बताया कि बच्चे हों या बड़े, प्यास तो सबको लगती है। जब वो बाहर जाते हैं, सड़क के किनारे कोई रेहड़ियाँ लगी होती हैं, कोई जूस के स्टॉल लगे होते हैं, और अगर आप ये चेक करें तो उन स्टॉल के अंदर जो पानी की निकासी है उसका कोई बंदोबस्त नहीं होता जी। एक बाल्टी रखी होती है, उसी में प्लेटें साफ की जाती हैं, उन्हीं को कागज़ से साफ कर दिया जाता है। जी जी। वो ग्लास जिसमें शरबत बनाए जाते हैं उसी को बार बार धोया जाता है, पिला दिया जाता है। तो हमारे जो बच्चे ख़ास तौर पे उनके स्कूलों के बाहर भी आप देखेंगे तो इसी किस्म की रेहड़ियाँ और खाने पीने के स्टॉल लगे होते हैं। तो जब वो इन रेहड़ियों से खाते हैं या इन मशरूबात को इस्तेमाल करते हैं जिसको हाइजेनिकली नहीं तैयार किया जाता, तो नतीजा ये है कि इस मौसम के अंदर उनको इस हाल का मर्ज, जिसको डायरिया कहा जाता है, वो उसके अंदर होना शुरू हो जाता है। और बाज़ दफ़ा तो ये कि जरासीम की नौइयत अगर डिफरेंट हो, हेपेटाइटिस के वायरस तो उसमें आ डायरिया जाए। की जो इब्तदाई इलामात क्या होती हैं, कहाँ से आगाज होता है, कैसे पता चलता है? देखिए, ये तो बड़ा आसान है कि जब बच्चा या बड़ा लूज मोशन करना शुरू हो जाए या 3 से ज़्यादा लिक्विड स्टूल पास करे, तो हम ये कहते हैं कि अब ये डायरिया की तरफ जा रहा है। बाज़ दफ़ा ये भी देखा गया है कि बच्चा आता है तो वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। पहले दिन हमें ये पता लगता है कि बच्चे को वॉमिटिंग होना शुरू हो गई है, पेट में थोड़ा सा दर्द है, हल्का हल्का टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन पहले दिन उसको डायरिया नहीं होता और पता ये लगता है कि सेकंड डे या उसके बाद समटाइम आपको फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, तो उससे भी ये इस प्रॉब्लम का सामना होता है। बिल्कुल। तो फर्स्ट डे से मालूम नहीं होता कि ये डायरिया है। बिल्कुल, ये जैसे जैसे बीमारी आगे चलती है तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर डायरिया हो तब भी वॉमिटिंग से स्टार्ट हो सकता है, अगर फूड पॉइजनिंग हो तब भी यही अलामात हो सकती हैं, इवन अगर यरकान हो, जॉन्डिस हो, तो इनिशियल फेज पे यही अलामात होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर पिक्चर क्लियर होती जाती है। अगर तो डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है तो डायरिया है, अगर यरकान होना शुरू हो गया है तो फिर हमें पता लग जाएगा कि ये जो है हेपेटाइटिस की तरफ जा रहा है। और अगर हम ये देख रहे हैं कि बच्चे की या बड़े की सिकनेस में इजाफा होना शुरू हो गया और वो ज़रा सिक लुक होना शुरू हो गई है और उसके अंदर मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो हम ये कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग की तरफ, जब मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस जो आती हैं डायरिया उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो रहा है। ठीक है,
سر اب آپ جیسے کہ سیزن ہے، اس سیزن میں آپ کو پتہ ہے یرکان کی بھی بہت زیادہ شکایت ہو رہی ہے، تو اس سیزن میں کون سا جو یرکان ہے وہ جو سامنے جو پرومیننٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیے یرکان بنیادی طور پہ دو براڈ گروپس ہیں جس میں سے ہمیں یرکان جو ہے وہ ملتا ہے. ایک تو وہ ہے جو کہ پانی اور خوراک کے ذریعے سے پھیل رہا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ یہ جو بلڈ اور بلڈ پروڈکٹ کے ذریعے سے پھیل رہا ہوتا ہے، یا ایسی نیڈلز کے ذریعے پھیل رہا ہوتا ہے جن کے اوپر کوئی بلڈ پروڈکٹس یا بلڈ لگا ہوتا ہے. لیکن یہ جو موسم ابھی چل رہا ہے گرمی کا، اس میں جو ہمارے پاس پہلی قسم کا ڈائریا جو یہ یرکان ہے جو کہ پانی اور آلودہ مشروبات کے ذریعے پھیلتا ہے، یہ زیادہ ہمارے پاس ہے. اور اس کی جو مینلی جو قسمیں ہوتی ہیں اے اور ای، اور عمومی طور پہ جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہیپیٹائٹس اے جو ہے نا وہ بہت کامن دیکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی خاتون ہو تو اس کے اندر ای کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ یہ اگر پراپرلی ان کو ٹریٹ کیا جائے تو ایک تو یہ ہے کہ فوری طور پہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، ان کا ڈیوریشن بھی کم ہو جاتا ہے. علامات کیا ہیں اس کی، کیسے پتہ چلتا ہے یہ کہ اگر آپ وکٹمائز ہوتے ہیں تو؟ دیکھیے علامات یہ تو ہمیں نہیں پتہ لگ سکتا کہ یہ ہیپیٹائٹس اے ہے یا ای ہے صرف علامات کی بیس پہ. ٹھیک ہے. علامات پہ تو ہمیں یہی پتہ لگے گا کہ بچہ ہے یا بڑا، اس کو وامٹنگ ہے، لوز موشن بھی آ سکتے ہیں، پھر یرکان آنا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ کے اوپر کے حصے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر یورین کا کلر چینج ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں خون کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ ہمارے پاس آیا ہے تو ہم نے ہیپیٹائٹس اے کا ٹیسٹ اس کا کروانا ہے. اگر کوئی خاتون ہے، اور خاص طور پہ اگر کوئی پریگننٹ خاتون ہمارے پاس آ گئی تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ ہیپیٹائٹس ای کا مسئلہ نہیں ہوگا. اور کیونکہ موسم آج کل گرمی کا ہے تو ہم بی اور سی کی طرف بہت کم سوچتے ہیں. بی اور سی کی طرف زیادہ نہیں، کم سوچتے ہیں اس لیے کہ وہ ہر سیزن میں ہی چل رہا ہوتا ہے. لیکن اس سیزن میں جو زیادہ یرکان دیکھا جاتا ہے وہ اے اور ای کی وجہ سے ہوتا ہے. اے اور ای کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ یرکان ایک تو 100% ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسرے نمبر پہ اس کی کرونیسٹی نہیں ہوتی، مطلب جب ہوا اور اس کے بعد ختم ہوا تو یہ جسم سے مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے. جبکہ جو دوسرے ہیں بی اور سی قسم کے، وہ اگر ختم بھی ہو جائیں تو 100% ختم نہیں ہوتے. 10 سے 15% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جگر کے اندر یہ یرکان آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے اور تھوڑا کم ہو جاتا ہے، اور وہ کچھ عرصے کے بعد جا کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بہت ساری کمپلیکیشنز اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا کہ لیور کا کینسر بھی اس یرکان کی وجہ سے ہو جاتا ہے، جو کہ بی اور سی کے جو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن وہ کرونیسٹی کے بعد ہوتا ہے. اے اور ای ہوگا اگر آپ ٹائملی علاج کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جسم سے یہ وائرس 100% ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سر اس کی میڈیکیشن کیا ہوتی ہے نارملی؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ظاہر بات ہے پروگرام میں تو ہم ان کو یہ میڈیکیشن کی طرف نہیں لے جا سکتے، لیکن جنرلی کچھ تو جنرل میئرز ہیں. جنرل میئر یہ ہیں کہ آپ نے اپنی جو ہائیجین ہے اس کو پراپر رکھنا ہے، جو ڈائٹری سورس ہے اس کو صاف. دیسی میڈیسن جو ہے اس کی طرف بہت زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے. دیکھیے دیسی میڈیسن تو میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیسن بیسیکلی اگر اس کے اوریجن پہ آپ جائیں تو یہ ہمیشہ یہ جڑی بوٹیوں سے سٹارٹ ہوئی تھی. پہلے تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا تھا، سارے حکیم ہی ہوتے تھے. لیکن جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سائنس نے ترقی کی ہے، میڈیکل سائنس بڑھتی جا رہی ہے، تو آہستہ آہستہ وہی جو جڑی بوٹیاں تھیں وہ کنورٹ ہو گئی ہیں انٹو ایلوپیتھک میڈیسن، اور آج اس کی جو بیس ہے وہ ریسرچ ہے. تو جب ہمارے پاس سائنٹیفک ریسرچ موجود ہے، ادویات کے بارے میں مختلف قسم کے تجربات ہو چکے ہیں، ان کی ریسرچ پبلک ہو چکی ہے اور اسٹیبلش ہو چکی ہے، تو میرا خیال ہے آج کل کے دور میں جب اچھا علاج ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ٹریڈیشنل علاج کی طرف جانا، یہ نہیں میں کہتا کہ آپ نہ کریں، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ بلیو ہے تو وہ ضرور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، جو لیٹسٹ گائیڈ لائنز ہیں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، اس کو ضرور فالو کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ اگر بچہ ہے تو سب سے پہلا آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اس کا ڈائٹ سورس بہتر کرنا پڑے گا، اس کے جو واٹر کا سورس ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا. اور اگر یہ کیونکہ لیور کے اندر پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں تو بہت ساری ایسی میڈیکیشن جو لیور پہ جا کے اثر کرتی ہیں ان کو اوائڈ کرنا پڑے گا. پھر کچھ ایسے ٹونکس ہوتے ہیں جو کہ لیور کو تھوڑا بہتر کرتے ہیں، ان کا بھی رول دیکھا گیا کہ بہتر ہے، اور تھوڑا ریسٹ بھی کروانا پڑے گا اس کو. اور جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ انڈر میڈیکل کیئر آپ کو رکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کچھ چانسز ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ بہت بینائن قسم کے مرض ہیں اے اور ای، لیکن 1%، 2%، اپ ٹو 5% ایسا چانس بن سکتا ہے کہ بچہ یا وہ جو عورت ہے وہ ایک دم ڈیٹیوریٹ ہو جائے اور آل آف اے سڈن اس کا لیور فیلئر کی طرف چلا جائے. اور ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ 100 مریض اگر ہمارے پاس آئے ہیں تو ان میں سے 95 کون سے ٹھیک ہوں گے اور وہ کون سے 4 یا 5% ہوں گے جو ڈیٹیوریٹ ہوں گے. اس لیے میڈیکل کنسلٹیشن بڑی ضروری ہے.
اور آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ رکھیں. انہیں ORS اور جو گلوکوز وغیرہ جو اس کی کتنی مقدار ہونی چاہیے, کوئی سائیڈ افیکٹس تو نہیں ہوتے؟ دیکھیے, جو اگر ہم یرکان کی بات کرتے ہیں تو اس میں ORS کا تو اتنا رول نہیں ہے, لیکن جو گلوکوز ہے اس کا رول اس وجہ سے ہے کہ جو لیور ہے اس کی ری جنریشن یا اس کی جو ریپیئر کا پروسیس ہے وہ گلوکوز کی وجہ سے بہت بہتر ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے سنا ہوگا وہ بہت سارے لوگ گنے کے رس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جی رو پینا چاہیے, بہت اچھی چیز ہے, اچھی بات ہے, لیکن جس طریقے سے رو بنائی جاتی ہے, سڑک کے کنارے ڈسٹ ہے, دھول ہے, پانی بھی خراب ہے, اس کے ذریعے جو آپ حاصل کرتے ہیں وہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس سے بہتر ہے گلیکسوز ڈی ملتا ہے, اس کو آپ ملا لیجئے, وہ بھی اچھا سورس ہے گلوکوز کا, اور وہ آپ اپنے بچے کو یا جو بھی ایڈلٹ ہے اس کو دیں, تو اس سے آپ کی جو گلوکوز ہے وہ بھی مل جائے گا اور اس کے اندر پرابلم بھی نہیں ہوتی. ہاں, اگر آپ نے گنے کے رس کی طرف ہی جانا ہے تو بہت ہی صاف ستھرا ہونا چاہیے, بڑا صاف طریقے سے بنا ہونا چاہیے, دھلا ہونا چاہیے, گلاس صاف ہو, اور جو سورس ہے جہاں سے لیا ہے وہ صاف ہونا چاہیے. اب دوسری بات, آپ نے ORS کی بات کی ہے, تو میرے خیال میں کہ یہ جو کرنٹ صدی ہے, اگر اس میں کوئی میجیکل سولوشن میڈیکل ہسٹری میں جو چیز بنائی گئی ہے وہ یہی ہے, ORS ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو بچے تھے وہ ڈائریا ہوا اور واٹر ان کے جسم سے نکل جاتا ہے, سالٹس ان کے جسم سے نکل جاتے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں یہ صرف ڈیولپنگ کنٹریز میں نہیں بلکہ ڈیولپڈ ورلڈ جو ہیں, امریکہ میں چلے جائیں, آپ انگلینڈ میں چلے جائیں, یہ وہاں بھی ایک لیڈنگ کاز ہے بچوں کے اندر ڈیتھ کا. یعنی انڈر 5 ایئرز اگر آپ گلوبلی چیک کریں تو تقریباً کچھ 5.5 لاکھ بچہ 5 سال سے کم عمر کا سالانہ اس مرض سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ پانی کی کمی اور ساتھ میں نمکیات کی کمی. پانی کا صاف نہ ہونا بھی وہ تو اس کی ریزن بنتی ہے نا کہ صاف نہیں ہے تو ڈائریا ہوا, لیکن جو کاز آف ڈیتھ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم ڈی ہائیڈریشن. ڈی ہائیڈریشن کا مطلب کیا ہے کہ جسم سے نمکیات جو ہیں کم ہو جاتے ہیں, پانی اس کے اندر کم ہو جاتا ہے, اور اس کا علاج کیا ہے؟ ری ہائیڈریشن, کہ جس چیز کی کمی آپ اس کو پورا کر دیں. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ جو اس وقت سائنٹیفکلی پروون ہے وہ ORS ہے. اور میرا خیال ہے بہت ساری مائیں بھی سن رہی ہوں گی, اس کے لیے میں بتاتا چلوں کہ اس کا بڑا آسان ہے, 10-15 روپے کا ایک پیکٹ ملتا ہے ORS کا. آپ 1 لیٹر پانی میں اس کو ملا لیجئے اور 24 گھنٹے کے لیے آپ کا ایک ORS تیار ہو جاتا ہے 10-12 روپے میں. اور جب بھی بچے کو یہ مسئلہ ہو آپ نے اس کو پانی پلانا ہے. ایون جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جی 6 مہینے سے بڑا, اس کو بھی مائیں وہ فیڈر کے ذریعے پلانا شروع کر دیتی ہیں. اب دیکھیں, ایک طرف تو آپ اس کو ری ہائیڈریٹ کر رہے ہیں, دوسری طرف فیڈر کے ذریعے اس کے اندر انفیکشن ڈال رہے ہیں, تو یہ کیا ہوگا؟ ایک طرف علاج کر رہے ہیں, دوسری طرف اس کے اندر بیماری ڈال رہے ہیں. تو میں جتنی بھی ہماری یہ گھر میں مائیں ہیں, بہنیں جو سن رہی ہیں, ان سے میں کہوں گا کہ اگر آپ نے نمکول پلانا ہے تو چھوٹا بچہ ہے تو چمچے کے ذریعے آپ پلا سکتے ہیں, محنت کرنی پڑے گی آپ کو. 1 چمچہ دیجئے, 1-2 منٹ کا وقفہ لیں, پھر 1 چمچہ دیجئے, اس طرح چمچہ کر کے پلائیں. بڑا مشکل کام ہے, اتنا آسان نہیں ہے ایک بچے کو 1 گلاس پلانا. اور اگر بڑا بچہ ہے تو پھر آپ اسے گلاس دے سکتے ہیں, وہ آرام سے پی لے گا. اور یہ میریکل ایک ایسا محلول ہے جس سے آپ دیکھیں ورلڈ وائڈ جو ڈیتھ ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی اور بہت بہتر طریقے سے اس کا علاج ہو گیا. سو ڈائریا میں ڈی ہائیڈریشن اور علاج اس کا ہے ری ہائیڈریشن. بہت شکریہ ڈاکٹر معصوم شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. تو ناظرین, آپ نے جانا کہ کس طرح سے ڈی ہائیڈریشن جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو آپ آسانی سے ORS کا استعمال کر سکتے ہیں, آپ خاص طور پر بچوں کے لیے بھی. اور اس کے ساتھ ہی اب مجھے لینی ہے ایک بریک, اور پھر واپس آئیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو جاگر لاہور. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور سیگمنٹ ہے ہمارا لاہور کی دنیا, جس میں ہم لاہور اور لاہوریوں کے مسائل ڈسکس کرتے رہتے ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. گھنٹوں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے جس نے عوام کو بحال کر کے رکھ دیا ہے. قہر برساتا سورج اور گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا تو جینا محال کر ہی رکھا ہے. شہر لاہور کے باعث سورج کے تیوروں کے ساتھ ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے بھی نبرد آسماں ہے. حکومتی اور لیسکو حکام کی جانب سے کیے گئے تمام دعوے بھی ہوا ہو چکے ہیں. شہر لاہور میں ایک مرتبہ پھر لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو دکھائی دے رہا ہے. شہر لاہور میں اس وقت 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. شدید گرمی اور
जबकि लोडर ट्रांसफार्मर्स के जलने और दीगर फनी खराबियों से बिजली घंटों बंद रहना मामूल बन चुका है। अगर बात की जाए शहर लाहौर में गैस की, तो गर्मी के मौसम में भी गैस की लोड शेडिंग जारी है। शहर के कई इलाकों में गैस घंटों गायब रहना भी मामूल बन गया है। शहर लाहौर के मसाइल का हल कब होगा? क्या शहर लाहौर के वासियों को सुकून मिल सकेगा या नहीं? गर्मी में अगर गैस की सहूलत मौजूद नहीं तो सर्दी में शहरी क्या करेंगे? गैस का बहरान कब खत्म होगा? कब शहर लाहौर को बिजली की लोड शेडिंग से निजात मिलेगी? खराब ट्रांसफार्मर्स को क्यों बरवक्त ठीक नहीं किया जा रहा? बिजली की फ्राहमी को यकीनी बनाने के हवाले से लेस्को हुकाम का दावा किस हद तक ठीक है, और क्या लेस्को इस मामले में शहरी की शिकायत को नजरअंदाज कर रही है? इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज फाहद अमीन। फाहद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया बात आपका। कैसे देखते हैं, गर्मी की शिद्दत जो है बढ़ रही है साथ साथ, और ऊपर से लोड शेडिंग जो है वो भी बेकाबू है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महरीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अवाम को, बल्कि अगर बात की जाए तो शहर लाहौर के बासियों को जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मुश्किल पेश आ रही है वो बिजली की है। बिजली की एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। हर 1 घंटे के बाद जो है वो पिछले दिनों तो 1 घंटा बिजली जाती रही है लाहौर में, मगर अब थोड़े से मामला बेहतर दिखाई देते हैं। अब शहर में इस वक्त की अगर बात की जाए तो 6 से 7 घंटे की एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जा रही है। वजारत पावर डिवीजन और लेस्को की जानिब से ये दावा किया गया था कि अब जो जब जून का महीना शुरू हुआ तो उसके बाद जो है वो शहर में 3.5 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी, मगर अमली तौर पर देखा जाए तो इस वक्त 6 से 7 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। और जो सबसे ज्यादा इस वक्त मसला है वो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की खामियों की वजह से। जितने भी ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स हैं वो जो है वो जलना उनका मामूल बनता जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ लाहौर में दर्जनों ट्रांसफार्मर्स जल रहे हैं, खराब हो रहे हैं, जल रहे हैं। और वो जब एक ट्रांसफार्मर जलता है तो उसके लिए जो उस इलाके के मकीन हैं जो उस ट्रांसफार्मर से बिजली लेते हैं, उन्हें कमोबेश जो है वो एक पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है बिजली के आने का। क्योंकि लेस्को का एक तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस काबिल नहीं है कि इतना लोड जो है वो बर्दाश्त कर सके। अपग्रेड वो उस तरीके से नहीं किया गया जिस तरीके से किया जाना चाहिए था। इस वक्त जो जराए कहते हैं उनके मुताबिक 60% से ज्यादा जो लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं वो ओवरलोडेड हैं। यानी कि अगर एक जगह पर 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है तो वहां पर उसकी कैपेसिटी उस इलाके की 150 केवीए की है, यानी कि वहां पर अपग्रेड होकर 200 केवीए का ट्रांसफार्मर लगना था। मगर इस वक्त वहां पर सूरत हाल यह है कि गुज़िश्ता जो मौसम सरमा गुजरा है उसमें वो ट्रांसफार्मर अपग्रेड नहीं किए गए, जिसकी वजह से जैसे ही लोड बढ़ता है तो वो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। अभी कल एक जियो और सब डिवीजन के बिल्कुल सामने एक ट्रांसफार्मर लगा लेस्को के ऑफिस के सामने। वो शमसकारी आबादी है, वो जियो आर के बिल्कुल पास है, उसका ट्रांसफार्मर लगा था और कल वो धमाके से फटा, जिसकी वजह से करीबी जितने भी पौधे, बेलें शेलें जितनी भी लगी हुई थी वो उन सब में ऐसे आग भड़की थी जैसे वहां पर कोई पेट्रोल छिड़का हो। जैसे वो ब्लास्ट भी हुआ, उस ट्रांसफार्मर का ब्लास्ट हुआ, उसके बाद वहां पे आग लग गई। तो यही सूरत हाल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में है। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों ट्रांसफार्मर जो हैं वो जल रहे हैं, खराब हो रहे हैं। और एक ट्रांसफार्मर के हसूल के लिए जो लेस्को का अमला है उसको कई पापड़ बेलने पड़ जाते हैं महकमाना तौर पर। लाइन सुपरिटेंडेंट को शोकाज नोटिस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो बाहर से निजी जो मैकेनिक है उनको पकड़ता है, प्राइवेट मैकेनिक को पकड़ के उससे जो है वो ट्रांसफार्मर ठीक करवा लेता है और हल्की चीजें उसमें नाकस अशिया जो है वो मटेरियल, नाकस मटेरियल डाल के उस ट्रांसफार्मर को रिपेयर करता है। तो मतलब ये कि लेस्को की इंतजामिया की जानिब से जो है ये गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त लेस्को की जानिब से ये दावा किया गया है कि हमारा सिर्फ 3.5 घंटे की लोड शेडिंग शहर में की जा रही है। जहां आप रहती हैं वहां पे भी आपको पता होगा क्या सूरत हाल है इस वक्त। जहां पे मैं रहता हूं और जो सुनने वाले हैं उनको भी पता है कि क्या सूरत हाल है। ये दावा किस हद तक ठीक है? अमली तौर पर कमोबेश शहरी इलाकों में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। और अगर बात की जाए देही इलाकों की, थोड़ा सा आप लाहौर से बाहर निकल जाएं, लेस्को रीजन पूरा है, उकाड़ा है, इसमें जो है वो शेखुपुरा है, ननकाना साहब है, इसके साथ साथ कसूर, रायविंड, ये सारे इलाके लेस्को रीजन में आते हैं। और अगर आप यहाँ पे देख लें
تو یہاں پر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے سے بھی زیادہ ہے. Exactly. تو عوام جو ہے وہ اس وقت شدید پریشان ہے. دعوے لیسکو کام کی جانب سے کیے جا رہے ہیں وہ کہ تو ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں. اب ہاں حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1 جولائی سے 2 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوگی. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاسبل ہے ایسے؟ دیکھیں حکومت جو ہے نا وہ غیر جو سنجیدہ باتیں جو ہے سمجھ نہیں آ رہی عوام کو نا. 2 گھنٹے 3.5 گھنٹے کا کہہ رہے تھے, 3.5 گھنٹے تو ہو نہیں رہی اس وقت. اور میں آپ کو بتاؤں تو گزشتہ روز جو بجلی کی طلب تھی لیسکو ریجن کی وہ 5500 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی تھی, یعنی کہ 5500 میگا واٹ سے بڑھ گئی تھی. اور یہ بلند ترین سطح اس وقت بجلی کی لاہور میں جو بجلی کی طلب ہے اس کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی تھی. اور جو لیسکو کو این پی سی سی کی جانب سے, نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے, نیشنل گریڈ کی جانب سے جو بجلی فراہم کی گئی وہ 4900 میگا واٹ تھی. تو 600 میگا واٹ کا کل شارٹ فال تھا. اب اس 600 میگا واٹ کے شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے لیسکو کی جانب سے لوڈ مینجمنٹ کرنی ہی پڑے گی, لوڈ شیڈنگ کرنی ہی پڑے گی. اور اگر 5500 پورا لوڈ جو ہے وہ گورنمنٹ دے دیتی ہے یا نیشنل گریڈ دے دیتا ہے تو وہ جو لیسکو کا سسٹم ہے اس کی استعداد کار نہیں ہے اتنی, وہ ٹرانسفارمر جلنا شروع ہو گئے. دیکھیں ابھی 4900 میگا واٹ چل رہی ہے بجلی اور ٹرانسفارمرز کی یہ صورتحال ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر درجنوں ٹرانسفارمرز خراب ہو رہے ہیں. اور لوگ اب جو ہے وہ احتجاجوں پہ اتر آئے ہیں. یہ ابھی کل کی بات ہے, یہ جی ٹی روڈ پہ احتجاج ہوا, ٹھیک ہے, بلال کالونی سب ڈویژن کا علاقہ ہے, وہاں پر جو ہے وہ کل سے ٹرانسفارمر خراب ہے, ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. تو یہ صورتحال ہے. بالکل احتجاج بھی جاری ہے اور آپ کو پتہ ہے لیسکو کی جانب سے بہت بار ان سے پوچھا بھی گیا, ابھی تک کوئی موقف بھی سامنے نہیں آ سکا ہے. تو کیا وجوہات کیا ہیں؟ وہ تو وجوہات بتانے سے قاصر ہے, اور کیا دیکھتے ہیں آپ کہ ایکچوئل میں وجوہات ہے کیا؟ وجوہات یہی ہیں, ایک تو جو ہے وہ بجلی کی کمی ہے, یعنی کہ 600 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے جو میں نے آپ کو بتایا, پیداوار کی کمی ہے. دوسرا جو سب سے بڑی وجہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی ہے وہ ڈسٹریبیوشن سسٹم کی خامیاں ہیں. اچھا, اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی. ڈسٹریبیوشن سسٹم کی خامیاں کیسے ہیں اور لیسکو کے سسٹم کی دوسرے سسٹم کی خامیاں ہیں. دیکھیں لیسکو کے پاس جو ملازمین ہے, جو لائن سٹاف ہے, بہت کم ہے. 5 سال سے گزشتہ 5 سے 6 سال گزر گئے ہیں, بھرتی نہیں کی گئی, نئی بھرتی نہیں ہوئی. اچھا, وہ جو لائن مین تھے, پرانے لائن مین تھے, وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. اب ان کی جگہ فل کرنے کے لیے بندہ کوئی بھی نہیں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ لیسکو کی کسی بھی سب ڈویژن میں یارڈ سٹک جو ہے, جو یارڈ سٹک 1900 جو ہے وہ 92 کی یا 98 کی بنی, 1998 کی بنی ہوئی ہے, اس کے مطابق بھی اسٹاف لیسکو کے پاس نہیں ہے. سب ڈویژن کی بھی کمی ہے, اسٹاف کی کمی ہے. اچھا, ایک سب ڈویژن کے پاس جو ہے وہ 35 سے 40 ہزار کنزیومر ہے. وہاں پر 3 ٹائم میں 4 یا 5 لائن مین ہے, 3 ٹائم میں, یعنی کہ 3 شفٹوں میں ٹوٹل 4 یا 5, یعنی کہ ایک شفٹ میں 1 یا 2 لائن مین ہوتے ہیں, اور دوسری شفٹ میں پھر 1 یا 2 لائن مین ہوتے ہیں, اور تیسری شفٹ میں پھر 1 لائن مین ہوتا ہے رات کو جو ایمرجنسی کے لیے ہوتا ہے. اچھا, یہی وجہ پھر شکایت درج کروائی جاتی ہے, عملہ جو بر وقت بھی نہیں پہنچتا. دیکھیں عملہ کیسے پہنچے گا, اب ایک لائن مین ہے, 3 جگہ پہ ٹرانسفارمر جلا ہوا ہے, یا ایک جگہ پہ کوئی اور خرابی ہے, وہ ایک جگہ پہ ٹھیک کرے گا, اس کے بعد دوسری جگہ پہ ٹھیک کرے گا, پھر تیسری جگہ پہ ٹھیک کرے گا. یعنی کہ یہ سسٹم کرنا اسی نے ہے, ایک بندے نہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک لائن مین کو 2 سے 3 بندوں کا کام کرنا پڑ رہا ہے. بالکل. دوسری سب سے بڑی وجہ ہے وہیکلز کی. آپ کسی بھی جو ہے وہ سب ڈویژن میں جائیں, آپ کو پتہ چلے گا وہاں پر کرین ہی نہیں ہے, بکٹ کرین ہی نہیں ہے. اب دوسری کرین کے ساتھ جب تک کرین نہیں آئے گی, ٹرانسفارمر اتار کے نیچے نہیں رکھا جائے گا, دوسرا ٹرانسفارمر رکھا نہیں جائے گا اس کے اوپر, وہ کرین کا کام ہے. سہولیات بھی میسر نہیں ہے, سہولیات بھی نہیں ہے, سٹاف بھی نہیں ہے, اور تیسرا ڈسٹریبیوشن سسٹم بھی نہیں ہے. اس وقت سیدھا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے. یہ تو معاملہ ہو گیا جی. چلو, سہولیات کا فقدان بھی ہے, اور آپ کو پتا ہے پیٹرول تیسری بار مہنگا ہوا ہے. اور اب کیا دیکھتے ہیں, پیٹرول کی پرائسز انکریز ہونے کے ساتھ ساتھ اب بجلی بھی مزید مہنگی ہوگی. دیکھیں بجلی تو پچھلے دنوں میں بھی 3 روپے 99 پیسے مہنگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور اب پھر جو ہے وہ نئی عوام کے لیے بری خبر یہ ہے کہ جو پی ایم ریلیف فنڈ دیا جا رہا تھا 5 روپے, مطلب ایک اور مزید بم جو ہے وہ گرانے کی تیاری ہو چکی ہے. ہو گئی تیاری, ختم کر دی انہوں نے, کر دیا. وہ جو پی ایم گزشتہ حکومت میں پی ایم ریلیف فنڈ ملا تھا 5 روپے پر یونٹ بجلی سستی کی گئی تھی, وہ اب دوبارہ ختم کر دی گئی ہے. رائے کا یہ کہنا ہے کہ وہ ختم کر دی گئی ہے. یعنی کہ اب جو آئندہ بل آئیں گے صارفین کو, تو وہ جو پی ایم ریلیف فنڈ 5 روپے پر یونٹ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوتا تھا عوام کا, کم ہوتی تھی بل, کم ہوتا تھا, وہ ختم ہو گیا, وہ زیادہ ہوگا.
اور جو ہے آگے بھی بجلی دیکھیں مہنگی بجلی ہونے کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ لوگ چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل. اب جس بندے کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 2 سے 3 ایک تو اچھا اس میں ایک تو مہنگی بجلی ہے, دوسرا اوور بلنگ ہے. اوور بلنگ بھی بہت زیادہ ٹھیک ہے, بہت زیادہ اوور بلنگ ہے. تیسرا اب جو ہے وہ اس وقت جون کا مہینہ چل رہا ہے اور لیسکو کا ریکوری جو ہے وہ مہینہ کہا جاتا ہے اس کو, جون کو. ٹھیک ہے, اور اس میں لیسکو نے اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے کیا کیا ہے کہ جتنے بھی صارفین جن کا کرنٹ بل جمع نہیں ہے, اچھا ان کے کنیکشن بھی منقطع کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک قانون کے مطابق قانون یہ ہے کہ اگر میں 1 ماہ کا بل نہیں ادا کر سکتا نا تو وہ میں نے اس کے ساتھ جرمانہ لگ جانا ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی, مطلب مزید جو ہے وہ بام گرائے جا رہے ہیں عوام پر. یہ تو بات ہوگی بجلی کی, اور آپ کچھ بات کر لیتے ہیں گیس کی. آپ کو پتہ ہے گرمی ہے ابھی, سردیوں میں تو چلو صورتحال کچھ اور ہوتی ہے, لیکن گرمی میں بھی جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, گھروں میں گیس نہیں آ رہی ہے, بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. دیکھیں اس وقت گرمی, ایک تو گرمی ہے, ٹھیک ہے, اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہے. عوام اتنی پسی ہوئی ہے کہ میں آپ کو کہ ہر بندہ پریشان ہے کہ کرنا کیا. اس کو نہ تو حکومت سے کوئی مطلب سمجھ آ رہی ہے, اس کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا کہ جو ہے وہ میس لیول پہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. وہ اپنی ضروریات زندگی میں گھسا ہوا ہے, اس کو سمجھ نہیں لگ رہی وہ کرے کیا. ٹھیک ہے نا, دیکھیں بجلی اس کو میسر نہیں ہے جو بنیادی ضرورت ہے, گیس اس کو میسر نہیں ہے, پانی اس کو صاف میسر نہیں ہے, وہ آٹا مہنگا ہے. ہاں جی, آٹا مہنگا ہے, اس کے بعد سبزی مہنگی ہے, دالیں مہنگی ہیں, ہر چیز مہنگی ہے, چاول گندم ہر چیز مہنگی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اپنی ضروریات میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ اسے حکومت کا پتہ نہیں چل رہا, اس کو اوپر اپنے جو ہے وہ ملک کی صورتحال کا پتہ نہیں, وہ اس طرف ذہن ہی نہیں جا رہا اس کا. وہ جو ہے نا وہ اس کا ٹارگٹ ہی اپنی ضروریات پوری کرنا ہے. اب شدید گرمی ہے, اس ہسٹری میں میں نے اپنے اب آج تک میں نے نہیں یہ صورتحال دیکھی کہ گرمیوں میں ایل پی جی مہنگی ہو جائے, 200 روپے سے اوپر اس کی قیمت ہو, جو متبادل ذرائع ہے یہ قدرتی گیس کا, اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو گرمیوں میں. سردیوں میں تو چلو سمجھ آتی ہے, گیس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, لوگ کمپریسر بھی لگا لیتے ہیں, سارے معاملات ہوتے ہیں. ہاں ہیٹر وغیرہ بھی چلتے ہیں, بڑے معاملات ہوتے ہیں گرمیوں میں تو چلو, اور سردیوں میں تو چلو. مگر گرمیوں میں یار, گرمیوں میں بھی گیس نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سوئی ناردرن گیس کمپنی انتظامیہ ہے اس کی جو ضرورت ہے نا یا اس وقت وہ 1800 MMCFD ہے, ملین مکعب فٹ. ٹھیک ہے جی, اور یہ اگر 1800 ملتی رہے تو جو گھریلو صارفین ہیں ان کو گیس بلا تعطل فراہمی ان کی یقینی بنتی رہے گی. مگر اب صورتحال یہ ہے کہ 1800 کی جگہ پہ 800 انہوں نے جو پاور پلانٹ ہیں ان کو کیپٹو پاور کو دے دیے, انڈسٹری کو دے دیے, کیپٹو پاور کو دے دیا. اب انڈسٹری بھی تھوڑے دن پہلے سے چل گئی ہے گیس پہ. اب گھریلو صارفین کی جو ضرورت تھی اس کو کم کر دیا گیا. اس کے ساتھ نقصان کیا ہوا, جب 1800 میں سے 800 نکل گئی, 800 MMCFD نکل گئی, اب پیچھے رہ گئی 1000 MMCFD گیس ان کے پاس. اس میں سے اب گھریلو صارفین کو بھی دینی ہے, تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہ جس طرح بجلی کی پیداوار کم تھی اسی طرح گیس کی پیداوار بھی کم ہو رہی ہے, اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عوام کو نہ بجلی مل رہی ہے. جو ہے وہ گیس کی کمی ہے, فنی خرابی نہیں ہے. کمی ہے, فنی خرابی نہیں ہے. ٹھیک ہے فہد, بہت شکریہ آپ کا. اور ہمیں لینی ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.